in thoughts and thinking. When sometimes you have all different kind of thoughts. You could say they're like an arrow you shoot through your head. They pass by, you see them, and then they are gone. You know, like pass-bys. I don't know if this is a word you know, but like you're on a train station, some thoughts enter and go out. But when you think about something, then this is not something passive, but active. You start thinking, what should I do? Normally, we use this a lot in our worldly world when we have a problem. I have this and this problem. How can I solve it? And we're coming up with a plan. We make a way. We think, okay, if I do this, then this will happen. Then I have to do this. And after this happens, then I have to do something else. But this way of materialistic thinking or of worldly thinking doesn't work in the will of God. Because whenever you start thinking in this way, you are limiting what you can experience, because you are implying this is what needs to happen and this is what's going to happen. And at the same time, you're closing the door. You say to God, has to be like you are because I was thinking about you and I created some cage. And that's why Hazur is often saying, whenever I thought that I know God, God proved me wrong and showed me how little I know. But this acceptance to know that you are in the most of the times not knowing anything, and this acceptance for yourself to see that this is something that you don't experience by thinking, but by growing and by experiencing, is a huge difference that many people, especially in our Western society, has a problem with. Last time in Frankfurt, I talked to a man, and he was really, hardcore Christian, we would say. And they said, in the book is written this and that, and by conclusion, God has to be like this and that. They were thinking about the words in the book and then created a God themselves. But this is not the God of our creation. This is the God of their mind. This is the God they created themselves. And this is not God. But because you make yourself God with this. Because whenever you say God has to be like this and create him yourself, you're putting yourself in the position of God. Now becoming yourself the creator, although you are not. So I told this man this at this time I didn't find the correct words, but I tried to explain him this. And in the end, he said to me, if I can experience God with my mind, then he cannot be God. Because he said to me, God is only there where my mind is. Because he gave me this mind, yes? God gave me the mind to make the right decision. But you should not forget, God gave you also heart, consciousness, conscience, and everything else. And we just have to learn how to use those keys rightly. So I will talk later on about this more when we get another chance next week. But I want you to spend more time with Hazur now. Thank you so much, Brother Jacob. God bless you. Can you put back? So I call you when I come. Yes, wait. खुदा का सलाम होता है. जी हुजूर खुदा की सलामती जी. Okay, now it's working. Okay. हुजूर खुदा की सलामती हो. आप पर भी खुदा का सलाम हो. खुदा की सलामती हो. शुरू करें. जी हुजूर, हम मेंबरान हुजूर दरख्वास्त करना चाहते थे, अभी डिस्कशन हमारा हो रहा था कि हम हुजूर से दरख्वास्त करें कि आज का जो लेक्चर था हुजूर, उसके लिए सभी मेंबरान के लिए मुबारकबाद भी बहुत ख़ास था, हमेशा की तरह और उससे बढ़ के. तो अगर आप उर्दू में ही ये आज का लेक्चर अगर बयान फरमा दें तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा और हमें इसकी प्यास महसूस हो रही है.
ذرا آج طبیعت ناساز ہے لیکن چلتے رہیں گے. 2-4 ہفتے جوبن پہ باہر آئی ہوئی تھی. آج جی ذرا کیونکہ گھر میں سبھی وہ اثر آ جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں. جی حضور. تو حضور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتے ہیں ہماری اسٹریم کے حوالے سے. ان بھائی صاحب کا میں نام نہیں لوں گا. ان کی طرف سے مبارکباد تھی کہ حضرت زاہد خان صاحب ہماری اسٹریم پہ تشریف لائے، تو ان کے جو ویورز تھے وہ 4 گنا اور بڑھ گئے. واہ، تو اگر وہ 10-20 ہزار پہ تھے تو اب وہ 1,00,000-1,50,000 تک ان کو لوگوں نے دیکھا ہے ان کے چینلز پہ. تو وہ آئندہ مستقبل میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے انگلش میں پروگرام رکھیں، تاکہ جو انڈیا میں پڑھے لکھے ایتھک لوگ ہیں، جو لائرز یا چیز یا جو بہت ہی اچھی گفتگو کرنے سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں، وہ طبقہ فکر بھی آپ کو سن سکے. اس کے لیے دوبارہ آپ کو وہ زحمت دینا چاہیں گے جی اگلے ویک میں جب آپ اویلیبل ہوں. تو اس کے لیے ہم سب کو جی وہ مبارکباد پیش کریں. مہربانی. اس کے لیے جو اصول رکھیں گے کہ ایک مضمون چنا جائے جس میں سب مذہب والے بیان کریں کہ ان کا مذہب ان کو خدا سے کیسے ملاتا ہے. اگر ان کا مذہب خدا سے نہیں ملاتا اور صرف ایمان پہ ہی ختم کر دیتا ہے تو پتہ لگا کہ مذہب جو ہے وہ مردہ ہو گیا ہے. تو میں اپنی طرف سے بتاؤں گا کہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ انگنت لوگوں کو خدا سے ملاتی ہیں، اور وہ اپنی تعلیمات سے بتائیں کہ ان کے نبیوں کے بعد ان کی کیا حالتیں ہیں، کیا ان کو ان کا مذہب رب سے سنگم پہ ملتا ہے. نہیں ملتا تو پھر اپنے مذہبوں میں رہ کے اگر ان کو تلاش خدا کی ہے تو اپنے مذہبوں میں رہ کر یہاں تک آئے. اگر وہ واقعی تلاش خدا کی ہے تو ان کی رہنمائی کی جا سکے. اگر نہیں تو پھر اپنے پرانے مذہب میں چلے جائے اور نمازیں پڑھتے رہے. لیکن یہاں اپنے اپنے مذہب سے بتائیں کہ ان کا خدا سے ملن بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اور کتنے انبیاء ان کے مذہب نے پروڈیوس کیے ہیں، لے کے آئے ہیں، جن سے پتہ لگے کہ خدا ملتا ہے. ورنہ پھر وہ پانی جو ہے وہ ٹھہر گیا، اور وہ پانی جب ٹھہر جائے تو بدبو دیتا ہے. تو پتہ لگا کہ جب خدا کی بارش نہ ہو، الہام کی یا وحی کی، تو پھر خدا اس مذہب کو چھوڑ بیٹھا ہے. تو کوئی ایسا مضمون رکھے جس سے وہ بتائے اپنا اور ہم بتائے اپنا. جی تو پھر اس پہ اصول یہ رکھ دیں کہ ہر کسی کو موقع دیا جائے، اس میں بیچ میں لڑائی جھگڑا نہ کرے اور ایک دوسرے پہ لعنت نہ بھیجے، جی کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہم ہی نہیں ہیں. اگر سوال کرتے ہیں جواب لیں. اب یہ کہ جواب ان کو مطمئن کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. جی یہ ڈپینڈ آن ان کی تلاش کتنی ہے. کچھ ایسے اصول رکھے، کوئی 3 گھنٹے کا نہیں، بلکہ چاہے آپ کتنے وہ کر لیں کئی دفعہ، لیکن
بس 1 گھنٹے یا 1 گھنٹہ 10 منٹ کا رکھیں تاکہ وہ چیزیں فریش رہے، ورنہ 2-3 گھنٹوں میں پھر وہ تکرار بازی شروع ہو جائے، جی اس کے لیے آپ کوئی فائدہ نہیں۔ تو معیاری سوالوں اپنے اپنے مضمون سے بتایا جائے کہ خدا ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ چلو ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جی۔ مصیبت یہ ہے کہ جس قیامت کی بات کرتے ہیں یہ مذہب والے، وہ توڑ پھوڑ کی قیامت ہے کہ کائنات تباہ ہو جائے گی اور آخری فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، اور تمام سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور سورج سوا ندے پہ آ جائے گا۔ ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا ماں کو، نہ ماں بیٹے کو۔ ہر کوئی یہ کوشش کریں گے کہ یہ دن ٹل جائے، اتنا سخت ہوگا وہ دن۔ اسے فائنل قیامت کہا گیا، لیکن قیامت کا مضمون سمجھنے میں محمد کے جو صحابی دن رات بیٹھتے تھے محمد صاحب کے پاس، انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی، اور جو عیسیٰ کے ساتھ بیٹھتے تھے انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی۔ تو بیٹھنے والے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے عیسیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا بھائی مر گیا، تو عیسیٰ آئے تو کہا کہ اگر تو ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب میں یہ پتہ ہے، کیونکہ وہ تورات پہ چلتی تھی، پرانے عہد نامے پہ، تو مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون کہاں جائے گا۔ اب یہاں پر پہنچ کر تورات اور قرآن کا جو نظریہ ہے قیامت کے بارے میں، یہ بالکل ایک ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اون کی مانند وہ اپنا یا اڑ رہے ہوں گے، زمین آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ تورات اور قرآن، ان دونوں کو، ان کا نظریہ ایک ہو جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن زکریا نے وہاں ایک ایسی عجیب بات کر دی کہ نہ قرآن کا اور ادھر کا تورات کا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پہ ایمان لے کے آئے گا اور میری مدد کرے گا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا۔ تو اس نے توڑ پھوڑ کی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا اگر میرے مددگار بن جاؤ تو جو برائی کی دنیا ہے وہ ختم ہو جائے گی، سچائی کا سورج طلوع ہوگا، یہ ہے قیامت۔ اس نے وہاں بتا دیا کہ قیامت توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے، قیامت جو ہے وہ برائی کی دنیا پہ آئے گی، اچھائی کی دنیا پہ نہیں۔ تو اچھائی کی دنیا تو شروع ہوگی۔ تو اب یہ جس قیامت کی بات کرتے ہیں یا
جماعت احمدیہ جس قیامت کی بات کرتے ہیں وہی تو میں نے مضمون دیا تھا مرزا طاہر صاحب کو. پہلے میں نے سوال پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں قیامت کیا چیز ہے, پھر جواب جو تھا وہ صحیح نہیں تھا تو میں نے ان کو مضمون دیا. تو اب قیامتیں جو ہیں وہ کئی ہیں, اور جو اصل قیامت ہے اس کا آج مضمون بیان کیا جائے گا جو فائنل ہو. تو جیسے جنگل میں ایک شخص تھا, اس کو وہ مارنے لگے, انہوں نے کہا مجھے نہ مارو ورنہ قیامت آ جائے گی. وہ سمجھے بھائی یہ اللہ کا بہت پیارا ہوگا, تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر اس سے پوچھنے لگے تو واقعی اللہ کا اتنا پیارا ہے تو اگر ہم تجھے مارتے تو قیامت آ جاتی. اس نے کہا قیامت آتی یا نہ آتی لیکن مجھ پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی, میں جان سے جا رہا تھا. تو قیامت کا ایک مضمون یہ بھی ہوگا کہ موت جو ہے یہ بھی قیامت ہے. موت فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے کہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم چھوٹی چھوٹی قیامتوں کا بات کرتے ہیں. مر کے ہم کہاں ہوں گے, یہ کہاں ہوں گے, یہ بھی قیامت ہے. مر کے جو ہے وہ روح, جیسے محمد صاحب کہتے ہیں کہ تمثیل میں کہ قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو اچھی ارواح کے لیے وہ کھڑکی جنت کی ہوائیں آتی ہے. تو جو برے لوگ ہیں وہ تپش اور آگ ہے. پہلے یہ مضمون ثابت کریں کہ قبر ہے کیا. قبر جو ہے وہ نچلی حالتیں ہیں. جیسے عیسیٰ نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. بھائی وہ ایک مردہ تھا, باقی جو دفنانے گئے تھے یہ تو مردے نہیں تھے. تو عیسیٰ کی نگاہ میں وہ بھی مردے تھے, بس وقت کی بات تھی. مرتے کے ذاتی ہوئی وہ بھی اندھے ہی تھے. تو آپ دیکھیں نا, آپ کسی کو دفنانے جائیں اور میں کہوں کہ بھئی جس کو دفنایا گیا وہ بھی مردہ اور جو دفنا گئے ہیں یہ بھی مردے. تو حقیقت یہ ہوگی جو زندہ ہے انہیں بھی نہیں خبر کہ مردے پہ کیا بیتی, نہ انہیں مردے کی خبر نہ اپنی خبر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. تو اگر موت سے پہلے خدا کے ساتھ کسی پہ وہ راز کھول دے کہ اس کی زندگی کہاں پہ ہوگی تو یہ بھی قیامت کہا جائے گا. اس کو روح دکھا دے اپنی, اس کا نور دکھا دے, اس کی منزل دکھا دے زندگی کے اندر. تو مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندگی میں ہی اس کو اپنی قیامت کی خبر ہے کہ میری روح کا حال کیا ہے, میں نے مر کے کہاں جاؤں گا اور دوسرے کہاں جائیں گے. تو بعض اوقات جو ہماری حالتیں ہیں, مثال کے طور پہ ماننے والوں کی, تو مجھے ابھی دکھایا جاتا ہے اگر ابھی مرے تو کہاں جائیں. تو موت بھی ایک قیامت ہے, قبر. اور وہ بتایا گیا جو کھڑکی کھلتی ہے وہ قبر میں کھڑکی نہیں کھلتی, وہ تو ڈرانے کے لیے بتایا تھا. وہ کھڑکی جو ہے وہ عالم ارواح ہے.
پھر جب خدا لاشعور تھا تو وہ لاشعور اس مطلب میں نہیں تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں تھی، وہ لاشعور اس مطلب پہ تھا کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کچھ تخلیقات کرے، وہ اپنے آپ کو جانتا تھا۔ تو جب وہ شعور میں آیا، مراد یہ کہ سوچا کہ زندگی شروع ہو، اسے بھی قیامت کہا جائے۔ اب آپ اپنی ناک کو دیکھیں، ذرا غور کریں، اور دوسروں کی ناکوں پہ بھی غور کریں کہ اس ناک کے اندر اندھیرے ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس ناک کے اندر، سب کی ناک کے اندر اندھیرے ہیں۔ جی تو یہ جو زندگی کی سانسیں ہیں جو آ رہی ہیں، وہ ان اندھیروں سے آ رہی ہے۔ تو پیغام یہ ہوا کہ زندگی کا وجود جو تھا وہ اندھیروں میں تھا۔ ہوا تو یہ جو زندگی کی سانسیں ہم لیتے ہیں، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ اندھیرے میں جا کے ہمیں زندہ رکھے ہوئے۔ تو پیغام یہ ہے کہ زندگی کبھی اندھیروں میں تھی، مردہ حالت میں تھی، لیکن کسی نہ کسی صورت میں تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں منہ کے اوپر۔ اگر آپ منہ بند رکھیں اور تو منہ خشک ہو جائے گا، منہ میں اندھیرا بھی ہے۔ تو حق تعالیٰ کی ذات کہتی ہے تورات انجیل میں نے پانی نہیں برسایا تھا، مینا نہیں برسایا تھا، اور کائنات منہ بند تھی۔ کیا تھی؟ منہ بند۔ منہ بند تھی، یعنی یہ پھٹی نہیں تھی، یہ ٹھوس مادے کی صورت میں تھی۔ پھٹی اس لیے نہیں تھی کہ ایکسپلوشن جو ہوا ہے، جو کائنات پھٹی ہے، اس کے بعد کائنات پھیلتی جائے غباروں کی طرح، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے کائنات، اور اسے ستاروں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن ایک دن اس کا پھیلنا ختم ہو جائے گا، یہ سکڑے گی۔ جیسے انسان کا جسم، بچہ، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کی عمر، پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو چیزیں سکڑنا شروع ہو جاتی۔ بڑھاپے کی تلیز پہ وہ چیزیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ سکڑتی ہیں تو پھر انسان کی زندگی بھی سکڑ جاتی ہے۔ تو یہ کائنات بھی پھیلتی جا رہی ہے، ایکسپلوشن ہوا، اور وہ ایسا ایکسپلوشن تھا، کھربا ایٹم بم یا اس سے بھی زیادہ پھٹے ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر میں آپ سے اس وقت یہ کہہ دوں کہ لاکھوں سال پہلے پانی آگ لگاتا تھا، تو آپ مانیں گے؟ اور آگ پیاز بجاتی، تو کہیں گے جی حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک صدیوں ہزاروں سال سے جو چیز معلوم ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ پانی آگ بجھاتا ہے، اور آگ جو ہے وہ جلا کے خاک کرتی۔ تو تھوڑا سا پیچھے اور لے کے جاتا ہوں۔ ایک میں نے مشاہدہ پیش کیا تھا
کہ کائنات کے اندھیروں میں ایک آگ سفر کر رہی تھی لیکن اس کی سمت اور منزل نہ تھی جی اور نہ اس کی شکل و صورت تھی. جیسے بادل سفر کرتے وہ آگ بھی سفر کر رہی تھی تو میں اس کے پیچھے تھا. تو وہ خدا کی ذات اس وقت کا دور ہے, وقت تو تھا ہی, اس وقت کا دور ہے جب نور نے بھی زندگی نہیں لی تھی, آگ تھی اور نہ شکل و صورت تھی. تو جب میں پیچھے سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا, آدمی تو جل جاتا ہے نا کہ آپ راکٹ جا رہا ہے اور راکٹ کے پیچھے آپ سفر کریں جہاں سے وہ دھواں نکلتا, آگ نکلتی ہے, آپ کا تو مرنڈا ہو جائے گی آپ, ٹھیک ہے. تو وہ آگ کے پیچھے میں سفر کر رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی ذات مجھے لے گئی یہ دکھانے کے لیے کہ کائناتوں کے وہ اصول بدل دیتا ہے. کیا بدل دیتا ہے؟ اصول بدل دیتے ہیں. اصول بدل دیتا ہے, رت بدل دیتا ہے. وہ کہتا ہے ان کے قرآن میں جو چاہے ہم تعلیمات منسوخ کر دیں اور اس سے اچھی تعلیمات لیں. تو اصول کائنات میں ہے لیکن خدا کا لیے کوئی اصول نہیں ہے کہ خدا کی ذات آپ کو اس اصول کے تحت ملے گی, کوئی اصول نہیں ہے. تو میں نے دیکھا اس آگ میں سے مینا برس رہا تھا, پانی گر گر کے مجھے نیا جیون دے رہا تھا میری روح کو. تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھئی آگ جو ہے وہ مینا پر ساری تھی بارش, کیونکہ صورتحال یہ ہے پانی آگ بجھاتا ہے اور آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے. تو وہ مینا جو برس رہا تھا میرے دل کو, میری روح کو عجیب سا سرور دے رہا تھا. تب وہ آگ ایک جگہ پہ جا کر اندھیروں میں بیٹھ گئی. اب یہ گالیاں نکال کے کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا تشت آگ کے پجاریوں کو زمین پہ سے مٹا دیا, یعنی تلواریں چلا چلا کے. وہی بات آ گئی کہ گلا کس کا کٹا یہ تلوار کیا جانے ہے. وہ کیا ہے جی کہ محبت جو نہ سمجھے وہ ظالم, پیار کیا جانے, اسے تو قتل کرنا اور تڑپانا ہی آتا ہے. گلا کس کا کٹا یہ تلوار کیا جانے, بھائی جس کے ہاتھ میں تھی اس سے پوچھو, ظالم سے, تلوار کو کیا خبر. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تلوار سے ملیاں میٹ کر دیا آگ والے پجاریوں کو جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے. ہم فتح یاب ہو گئے ہیں, ہم نے اس آگ کے مذہب کو ختم کر دیا, ملیاں میٹ کر دیا, اور اب کوئی آگ کی پوجا نہیں کرے گا, اللہ کی پوجا کرے گا. اور پھر خود ہی قرآن کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ جو آگ تھی وہ تو اللہ تھا. دھماکے دار خبریں ہیں یہ کہ جب موسیٰ سفر کر رہا تھا اس نے ایک آگ دیکھی, قرآن بیان کر رہا تھا, تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم رکو, میں شاید سردی بہت ہے کوئی آگ کا ٹکڑا لاؤں اور ہم ہاتھ وغیرہ سیکھیں جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. جی. تو جب وہ پہنچا جنگل میں تو دیکھا کہ جھاڑیوں میں اور جنگل میں آگ لگی تھی, لیکن کیونکہ آگ کا مقصد جلانا ہے
لیکن وہ جنگل جل نہیں رہے تھے, جھاڑیاں بھی نہیں جل رہی تھی. تو بھئی یہ کیسی آگ؟ تو جب یہ پہنچا تو آواز آئی اس آگ میں سے, اے موسیٰ یہ پاک وادی تباہ ہے, اپنی جوتیاں اتار دے, تو ناپاک ہے. تو ہم پرانی دنیا لے کے خدا سے ملنے چلے تو ہم ناپاک ہیں, کیونکہ وہ تو ہمیں نئی دنیا دے رہا ہے. یا موسیٰ یہ آگ نہیں ہے, یہ میں اللہ کی ذات ہوں, انی انا اللہ رب العالمین, میں یہ آگ جہانوں کا رب ہوں. واہ. تو پتہ لگا کہ تم نے جن کو مٹا دیا, اے ظالمو تمہیں محبت کی خبر ہی نہ ہوئی. محبت جو نہ سمجھے وہ ظالم پیار کہتا ہے. اس آگ والوں کو مٹا کر خود آگ کی پوجا کرنے چلے. بھئی یہ بڑی عجیب سی رت ہے. کوئی ان سے پوچھے نا کہ ان کے مذہب کو ملیا میٹ کر کے آگ کے پجاریوں کو خونم خون کے کر کے اب تم قرآن میں آگ کی پوجا کرنے چلے. تو جب تخلیقی کچھ نہیں ہوا تھا, کائنات اندھیروں میں تھی, تو اس آگ کے پیچھے میں صبر کر رہا تھا. اب کوئی عقلی پوچھے گا کہ بھئی تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کہاں سے آ گیا؟ سوال بنتا ہے. جی. تو جب خدا کسی کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے, یہ دلوں کے سودے ہیں, تو اس کو اس کی روح کو ماضی میں سفر کرا دیتا ہے, ماضی میں پہنچا کر ماضی میں پہنچا کر اس کو وہ صبر کراتا ہے کہ تیری میری محبت اتنی ہو گئی ہے کہ میں تجھے ماضی کا حال بیان کروں, اور تیرے لیے ماضی جو ہے وہ حال بنا دوں. تو اس پیار میں وہ مجھے لے گیا ماضی میں, اور میں نے دیکھا کہ وہ تخلیق ہی کچھ نہیں تھا, تو وہ آگ تھی. تو وہاں بیٹھ گیا اندھیروں میں. تو وہاں ایک تنا تھا جس کے پتے وغیرہ بھی نہیں تھے. مجھے ذرا ٹھہر ٹھہر کے بولنا پڑے گا کیونکہ طبیعت خراب ہے. وہ بس ایک کالا سا تنا تھا. خدا اس پہ اپنی پھونک دے رہا تھا, روح پھونک رہا تھا. آج تو دیکھو نا, کائنات میں درخت ہی درخت ہے. اس وقت ایک درخت بھی نہیں تھا, ایک تنا تھا. اور ان اندھیروں میں خدا اسے اپنی سانسوں کی پھونک دے کر اس کو زندگی دے رہا تھا. تو خدا میں وہاں پہنچا, میں نے کہا تو کون ہے؟ میں نے اس آگ سے سوال کیا. اس نے کہا میں مستقبل میں تمہارا خدا ہوں گا, اور میں زندگی دوں گا, اور ابھی محبت کا وجود نہیں آیا, وہ کہہ رہا تھا. تو اس نے کہا اس درخت کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کے چڑھ. جب وہ درخت پہ پاؤں رکھ کے چڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہتھوڑی اور وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ چیر کے کوئی فوٹو بنائی جائے, کیا کہتے ہیں یہ ہتھوڑی اور وہ جی, وہ چھینی سی ہوتی ہے. جی, چھینی سی ہوتی ہے. جی. اس پہ میں نے پہلا قدم رکھا تو میں نے ایک صورت دیکھی. تو ہندو زبان میں یا تورات میں خداون کہتے ہیں, خداون. تو میرا ایک دم میرے منہ سے نکل گیا تو خدا ہے.
ادھر وہ آگ بیٹھی ہوئی ہے. پھر دوسرا پاؤں رکھا, کوئی اور چہرہ تھا. میں نے کہا تو تو خدا ہے, خدا بند ہے. تو وہ 19 قدم میرے ان چہروں پہ پڑے. تو خدا نے جو بتا رہا تھا وہ یہ تھا, یہ مجھ سے پہلے تھے لیکن وجود میں نہیں آ سکے. جی تو بتا رہا تھا وہ بھی جیسے عورت کا حمل ضائع ہو جائے, ہو جاتا نا ضائع 3 مہینوں میں. جی تو عورت کا حمل ضائع ہو جائے تو بچہ نہیں پیدا ہوتا. پھر وہ خدا کی ذات بتا رہی ہے یہ وجود میں نہیں آ سکے. جو چیز وجود میں آ گئی وہ آگ میں بیٹھا ہوا ہوں. واہ میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن جو تنے کی زندگی ہے اور جو کائنات ہے, جو محبت, وہ ابھی وجود میں نہیں آئی. اب دیکھو نا, یہ کتاب میری بھری پڑی ہے ایسے ہی مضامین سے جو دل کے بھید بتاتا ہے خدا کی ذات. اب وہ ہم نہ سمجھیں تو آنے والے سمجھیں گے, تو بھی جو پہلے تھے وہ بعد میں ہو گئے, جو بعد میں آئیں گے وہ پہلے ہو جائیں گے. واہ تو یہاں پہلے یا آخر کا نہیں ہے کہ ہم پہلے تو ہم پہلے ہی ہیں. نہیں, یہ دل کے سودے ہیں. دل سے دعا نکلے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, دل سے آہا نکلے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو بتا رہا تھا کہ وہ جو وجود میں نہ آ سکے, وہ جو زندگی وجود میں نہ آ سکی, وہ جو محبت وجود میں نہ آ سکی, وہ ابھی مردہ حالت میں ہے. اور یہ جو آئے تھے 19, یہ بھی وجود میں نہ آ سکے, لیکن جو زندہ ہے وہ میں ہی ہوں. دیکھ, میں بیٹھا ہوا ہوں واہ اور اپنی سانسوں سے نئی زندگی دے رہا ہوں, اپنی روح پھونک کر. تو میں جب 19 قدم رکھ کے پہنچا تو میں تو ان کو خداوند کہہ رہا تھا نا, کہ خدا خدا خدا. تو خدا نے جھوٹ تھوڑی بولا کہ وہ مجھ سے پہلے یہ تھے لیکن زندگی کا وجود نہیں حاصل کر سکے. وہ میں ہی ہوں جس نے وجود حاصل کیا زندگی کا. ٹھیک ہے, یہ اندھیروں میں گم ہو گئے لیکن میں اندھیروں سے ماورا ہو گیا, اوپر ہوں. تو یہ بھی بتا رہا تھا کہ ابھی تو اس وقت اگر ہم غور کریں تو قرآن کی تعلیم غلط ہے, ہندوؤں کی انجیل تورات, کہ خدا نور ہے زمین و آسمانوں کا. وہاں تو نور تھا ہی نہیں, تو نور کیسے ہو جاتا. پھر وہ آگ جو تھی وہ مجھے اس اندھیروں سے بھی پلے کی طرف لے کے چلی. اب یہ مشاہدہ الہی ہے, اس کو مشاہدے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھو نا, وہ جو یہ ڈبیٹ ہوئی, یہ پچھلی دفعہ جب میں آیا ہوا تھا, وہ ایک اندھا کہے کہ جی آپ نے غلط سمجھا بدھا کو, ایک اندھا کھمبے پہ ہاتھ رکھ کر کہے اس شخص کو جس کی دونوں آنکھیں ہوں, کہ جس کھمبے پہ تو نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ کھمبا نہیں, یہ ہاتھی ہے. تو جس کی آنکھیں ہوں, یہ اندھا مجھے بتا رہا ہے, یہ تو خود اندھا ہے, کھمبے کو کہہ رہا ہے ہاتھی ہے. تو ہماری تکرار, ہماری بحثیں, ہماری مذہبی بحثیں جب تک ہے جب تک ہم اندھے ہیں. جب وہ محبت پیارے الہی میں اپنی ہماری حصے کھول دیتا ہے
تو ایک کبوتر کو بھی پتہ لگ جاتا ہے جب وہ بادلوں میں پہنچتا ہے کہ اس بادل کی کوئی کھڑکی نہیں. بے شک. آپ کبوتر کو پال کے رکھے اور کبوتروں کو ایسے پالنا جیسے انہوں نے امتوں کو جیل خانے میں بھیجا ہوا ہے. ہر امت کو ڈکا لگا کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو آسمان ہے اتنا ہی ہے, اس کے آلے دوالے کھڑکی ہے, فریم سا. اب وہ کوئی سید روح نکل جائے صدیوں میں, وہ پہنچے بادلوں میں تو وہ دیکھے گی بھائی بادلوں کی تو کوئی کھڑکی نہیں ہے. تو وہ تیر کمان سے نکل گیا نا پھر. تو پھر یہ صوفیوں کو دوبارہ اپنے مذہب میں پھنساتے رہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ کون آتا ہے جی, وہ جو دیکھ لے کہ بادلوں کی تو کھڑکی کوئی نہ, بادل کی کھڑکی ہے نہ فریم ہے. تو پھر ہوا یہ کہا کہ ہاں خدا سے مل سکتے ہو, لیکن آ کر بتا نہیں سکتے کہ بادل کے گرد کھڑکی ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں بتا رہا, بتاؤ کہ تم مارے جاؤ گے. تو اگر اسلام میں کوئی دعویٰ کر دے کہ میں خدا کو ملا ہوں, دیکھا ہے, تو بھی دوسرا سوال کریں گے خدا نے کیا بات کہی ہوئی. بھئی خدا نے کہا تھا اللہ اللہ کیا کرو اور قرآن پڑھا کرو. اسی بات کے لیے خدا نے اپنے پاس بنایا ہوا تھا. یہودیوں کی نمازیں پڑھا کرو, مسلمان کی نمازیں پڑھو, اللہ اللہ کیا کرو, تسبیح پھیرا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. ان چیزوں کے لیے تو خدا کی طرف تو یہ نہیں بلایا گیا تھا. تو یہ کہتے ہیں خدا کو مل سکتے ہو, لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور جو تبدیلی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں سارے قرآن کو ہی بدل سکتا ہوں. جو چاہے تعلیمات میں بدل لوں, جو چاہے میں لے آؤں. تو وہ تو انہوں نے خدا کو اپنی کتابوں کا پنجرے میں بند کر دیا. تو جب وہ لاشعور تھا تو وہ بھی قیامت تھی, جب وہ شعور میں آئے تو وہ بھی قیامت تھی. جب محبت کو پیدا کیا وہ بھی قیامت تھی. پھر جب اس نے زندگی تخلیق کی وہ بھی قیامت ہے. تو وہ جو شخص تھا وہ قرآن کی جو آیت پڑھا تھا وہ اندھوں کے اندر کو سمجھ نہیں لگی. آیت پڑھے جا رہا ہے طوطے کی طرح. وہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو وہ کہہ رہا تھا, لیکن وہاں کیونکہ نکار خانے میں کوئی طوطے کی کیا سنتا ہے, کیا ہے جی. پڑھ بھی غلط رہا تھا, کہہ بھی غلط رہا تھا, سمجھ بھی غلط رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا پہلے سپارے کی ہے یہ آیت, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتم بل احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم علیہم ثم علیکم ترجعون ثم علیہ ترجعون. کہ تم اللہ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو, کیونکہ اللہ تو تھا, تم مردہ تھے. بالکل غلط سمجھا. خدا اپنی تعریف بیان کر رہا ہے, میں تو تھا, تم نہیں تھے, تم مردہ حالت میں تھے. تو یہ منہ بند تھا, کائنات منہ بند تھی. پھر ہم نے اس مردہ جو تم تھے ان کو تمہیں زندگی دی. وہ کیسے, جب یہ منہ کھلا, جب اس نے پانی برسایا تو جو زندگی شروع ہوئی اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی, جیسے ہندو کہتے ہیں جی, آواز آ رہی تھی کہ کوئی ہو نہ ہو میں
اس کائنات کے وجود سے پہلے بھی زندہ ہوں. وہ یہ کہہ رہا تھا میں ہوں، میں ہوں. زندگی ہو نہ ہو، محبت ہو نہ ہو، کوئی چیز تکلیف ہو، اپنا مردہ مٹیریل ہو نہ ہو، میں ہوں. وہ یہ کہہ رہا تھا. تو مردہ سے پہلے اس نے گواہی دے دی کہ کچھ نہیں تھا، تم مردہ تھے، میں تھا. پھر تمہیں میں نے مردار سے، مٹی سے، درد سے تخلیق کیا، ڈسٹ، راکھ سے. اس لیے سلیمان کہتے ہیں کہ راکھ راکھ میں چلی جائے گی، روح خدا کی طرف چلی جائے گی. تو تمہیں میں نے زندہ کیا. بل احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارا. اب دیکھو تم مرو گے کہ نہیں مرو گے. تمہیں مٹی سے پیدا کیا، زندگی دی، یہ زندگی دی، اب پھر مرو گے نا، پھر مرو گے. ثم یوتی بل احیاکم ثم یوتی ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر تمہیں مردہ سے پھر زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر اس کے بعد تمہیں ثم الیہ ترجعون، پھر فائنلی اپنی طرف لٹا کے لے کے آئے گا. تو کئی دفعہ مردہ ہوئے، کئی دفعہ زندہ ہوئے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. اس کی تنہائی کو کوئی دور نہیں کر سکا. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، او آغاز بھی رسوائی، انجام بھی. تو چاہے کتنی زندگیاں آ جائیں، کتنی دفعہ مردے ہو جاؤ، تمہارا انجام جو ہے تمہیں دکھا دیا جائے گا. اگر جیون تمہارا خدا سے شروع نہیں ہوا تو تمہارا آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. ابتدا بھی رسوائی، اخیر بھی رسوائی ہے. تو یہ ساری قیامتیں جو میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں، اب آتے ہیں ہم اس جنت میں جو سب سے بڑی آخر کیپٹل جنت ہے خربوں جنتوں کے بعد. وہاں ایک ایسا مجسم حسن جس کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی خربوں سالوں. اس کے اندر سے اتنی روشنیاں نکل رہی تھی جیسے سورج چمکتے. ذرا کہیں جی بند کریں گے، 5 منٹ کی بات بھی نہیں ہو سکتی. انخان بھائی اپنا مائک آف کر لیں پلیز. 2 منٹ تو سب کو چھوڑ کے صرف خدا کی بات، باقی تو ساری زندگی دھندے ہی دھندے ہیں. اچھا ہو گیا. جی حضور. تو وہ کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہاں، کہ خدا کی محبت کے بعد یہ جو خدا کا دل ہے جس کا نام ضائع ہے، اس کا دل بھی پتھر ہو گیا. اچھا اب میں ایسے پرواز سے اتر رہا تھا، وہ ایسے جنتوں میں اس کے نور جا رہے تھے. اب وہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی جب خدا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی بچپن میں، خدا نے کہا تھا تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے. بھئی یہ کیا ہو گیا، زندگی اخیر میں ہمارا دل ہی پتھر ہو گیا. تو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ جنتوں کے اندر وہ جو جنت تھی سب سے بڑی، اس نے ایسے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے. اس کا حسن جو تھا وہ کئی جیسے سورج چمک رہے ہیں، اور اس کے گولڈن ہیئر جو تھے، اس نے ہاتھ ایسے کیے ہوئے تھے کہ
وہ کہہ ہی رہی تھی مجھے کہ لگ جا گلے پھر کبھی شاید یہ ملاقات ہونا ہو. اللہ. وہ ہے نا کیا ہے یہ جی. مدعا؟ لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو. سی رات شاید یہ وقت آئے نہ آئے. یہ لمحات ہیں تو اس میں سے جو نور نکل رہے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ میں ادھر جا کے اس کے گلے لگ جاتا. لیکن خدا کی آواز آئی وہاں پہ یہ تجھے اس طرف نہیں جانا کہ یہ تو اس کے گلے لگے. یہ جو سورج کے نور نکل رہے ہیں جس میں سے یہ بھی آ کے تجھے گلے لگائے. تو وہاں جب خدا کی آواز آئی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آخری قیامت کیا ہو. یہ تو جو مضمون میں بیان کرنا تھا وہ میں نے اپنی کتاب آج سے کئی سال پہلے لکھا تھا. وہ میں واقعہ کتاب کا بیان کرتا ہوں کہ میں حق تعالیٰ ایسے سیدھا سفر کر رہا تھا اوپر کی طرف اور میرے ہاتھ چھو رہے تھے خدا کے پاؤں کو اور میں دیکھ رہا تھا کہ کائناتیں جو ہے یہ دوز کے عالم برزخ نیوٹل فردوس اور عالم بالا جلتے میں اوپر جا رہا ہوں خدا کے پیروں پہ میرے ہاتھ لگے ہوئے اور وہ کائناتیں بند ہوتی جا رہی. کئی سال پہلے کی یہ بات ہے. تو میں گھبرا گیا. میں نے گھبراہٹ میں خدا سے کہا خدا بھی یہ انسانی کائنات اور یہ جو فرشتوں کی اور جو فلاں فلاں کائناتیں ہیں ان کا کیا ہوگا. خدا نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا مجھ پہ بڑا خوف اور ڈر چھا گیا پانک. جب میں نے پھر پوچھا تو خدا نے کہا میری طرف دیکھ کے نیچے اس مضمون پہ بات نہ کر. اب جب یہ بات کی تو مجھے اور گھبراہٹ ہو گئی کیونکہ یہ تو ساری کائناتیں بند ہوتی جا رہی ہیں کھلتی جا رہی ہے. ہم نکلتے جا رہے ہیں میں نکلتا جا رہا ہوں خدا کے ساتھ اور یہ بند ہوتی جا رہی ہے. تو میں وہاں اتنی گھبراہٹ ہوئی مجھ پہ تو میں نے کہا اے میرے خدائے واحد اے میرے والدین تو پھر مجھے اپنے جیسا کر دے تاکہ میری گھبراہٹ تو دور ہو. یہاں تو کوئی ساتھ ہی نہیں جا رہا نہ بچے جا رہے ہیں نہ کوئی اور جا رہا ہے نہ کوئی بڈھی. یہاں تو صرف ایک وہ ذات تھی اور ایک میں تھا پیچھے. تو خدا نے مڑ کے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور میں خدا جیسا بن گیا. یہ ہے جو منصور نے کہا تھا انا الحق میں اس جیسا ہو گیا. مجھے نیا بنا دیا اپنے جیسا. تو جب میں اس جیسا بن گیا تو خدا نے کہا یہ کب وہاں پہنچے جہاں میں اور تو ہو اب یہ خبر نہیں ہے لیکن تو میرے ساتھ چل کیونکہ اب میں اندھیروں میں سفر نہیں کرنا چاہتا. اب تیرے ساتھ میں اپنا گھر بساؤں گا. You can buy house but you cannot buy home. کیا کہتے ہیں مکان خرید سکتے ہیں لیکن گھر نہیں ملتا. گھر جہاں پہ آدمی بس جاتا ہے. سیکس خرید سکتے ہو لیکن محبت نہیں خرید سکتے. میڈیسن خرید سکتے ہیں آپ دوائیاں زندگی نہیں خرید سکتے. تو خدا کی ذات کہہ رہی تھی کہ جو اب وہ جو گا رہی تھی وہ قیامت کا مضمون گا رہی تھی
اور وہ کہہ یہ رہی تھی جب وہ آخری قیامت آئے گی تو خدا ان سب کائناتوں کو چھوڑ کے نکل جائے گا، کیونکہ یہ کائناتیں وہ ہیں کہ یہ خود یہ چاہتی ہیں کہ خدا ہم سے ملے، یہ خود خدا سے ملنا نہیں چاہتی۔ خدا کی نئی دنیا نہیں لینا چاہتی، اپنی پرانی دنیا خدا کو دینا چاہتی۔ تو جب سلیمان نے گھر بنایا، یہ جس پہ روزانہ مسلمان لڑتے ہیں نا، ہیکل، روزانہ قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میرا، ان کا میرا میرا ختم نہیں ہوتی۔ خدا نے جب یہ سلیمان نے بنایا تو خدا کو دعوت تھی کہ یہاں آ کے بس یروشلم کی جو، تو خدا نے کہا میں نہ اس ہیکل میں بسوں گا، نہ تمہارے ساتھ بسوں گا، میں اندھیروں میں بسوں گا۔ تو پتہ لگا خدا نہ انبیاؤں سے خوش تھا، نہ ان کے مندر مسجدوں اور ہیکل سے خوش ہے، نہ پہلے تھا نہ آج۔ میں اندھیروں میں بسوں گا، تو خدا کہہ یہ رہا تھا اب ہم دو ہی رہ گئے ہیں، ایک میں خدا اور ایک تو جسے میں نے اپنا دل کہا۔ اب میں اندھیروں میں نہیں بسوں گا، اور نہ یہ خدا نے کہا کہ وہ جو عالم بالا کی جنتیں ہیں جس میں شہزادے شہزادیاں میرے بیٹا بیٹی رہتے ہیں، میں وہ دے دوں گا۔ خدا نے کہا میں نئی عالم بالا جنتیں بنائی ہیں، وہاں وہ بسے گا جو وہاں وہ بسے گا جس کا دل اے ضائع تیرے جیسا ہوگا۔ تو یہ عالم برزخ، یہ فردوس ہے، یہ جنت ہے، یہ محاورہ جنت ہے۔ یہاں سے جو میں نے تعلیمات دی ہیں تیرے ذریعے، اس میں کھربوں موتی آ گئے میرے بھید کے۔ جو ان بھیدوں کو پا گیا، جو تو جیسا ہو گیا، وہی آ کے ہمارے ساتھ اب بسے گا، ورنہ پہلے میں اندھیروں میں چلا جاتا تھا، اب یہ اندھیروں میں رہیں گے۔ اب یہ تھا کہ جب میں جا رہا تھا، کائناتیں بند ہوتی جا رہی تھی، تو خدا کہتا اپنی کوئی فیملی کو تو لے لے، ہاں جی، اپنے چاچے مامے کو لے لے، اپنی اولاد کو لے لے، بڑا پیار ہے تجھے۔ خدا نے کہا وہ بھی غیر ہیں، اور جو میرے بیٹا بیٹی ہیں عالم بالا جنتوں میں، وہ بھی غیر ہیں۔ اب میرا وہ ہوگا، یا تو میرا ہے، یا تیرے جیسا کوئی ہوگا آئے گا تو پھر وہ میرے جیسا ہوگا۔ تو یہ آخری قیامت کا وہ گیت گا رہی تھی، وہ عالم بالا میں۔ تو خدا نے کہا جب ہم سیدھی پرواز کیے جا رہے تھے، مجھ سے ان کائناتوں، ان مذہب والوں، ان فرشتوں، ان نبیوں کے متعلق کوئی بات نہ کر مجھ سے۔ تو خدا کا دل پتھر کا ہوا یا میرا پتھر کا ہوا؟ خدا کا دل پتھر ہوا، کیونکہ اس دن اس نے کہا مجھ سے کسی مضمون پہ بات ہی نہ کر۔ تو وہ یہ نغمہ یوں گا رہی تھی کہ اس دن زاہد کا دل بھی پتھر کا ہو گیا، کیونکہ خدا نے اس کو بھی ہر بات کرنے سے روک کر کہا کہ آج کائنات کے کسی چیز کی بات نہیں ہوگی مجھ سے۔ تو جب خدا ہی چھوڑ گیا، اور بلکہ مجھے بھی ڈبانے لگا، میں بھی ڈوبنے لگا تھا، اگر میں نے یہ نہ کہتا خدا کو کہ مجھے اپنے جیسا کر دے، تو میں بھی ڈوب گیا تھا۔ یونس متی بھی ڈوب گیا تھا، اگر وہ مچھی کے پیٹ میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا قالوا سبحانک انی کنت من الظالمین،
तू पाक साथ है, मैं नहीं समझ पाया। तो ये जो दुनिया के लोग हैं, कभी ये खुदा को कहते हैं कि ये खुदा तो फिर जालिम खुदा होगा, फिर कहते हैं हमारा दिल है, खुदा का दिल है ही नहीं, फिर तरह तरह के फतवे देते हैं। लेकिन वो कह रहा कि आखिरी क़यामत जब होगी, वो कह रहा है ये कायनातें बंद होती जा रही है, इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। और वहां वो मजमून भी खुदा ने डाला मेरे अंदर, फिर मुझे नया बना दिया। तो खुदा ने हाथ रख के मुझे नया बना दिया। तो ये मजमून है, वो गारी थी जन्नतों में कि उस क़यामत का वक्त नजदीक आता जा रहा है। अच्छा, अब ये है सवाल जो ये निकम्मों के दिमाग में नहीं आता, और ये जाहिल जो है इसे टूट फूट समझ लेते हैं कि वो अपनी कायनात तबाह कर देगा। नहीं, कायनात तबाह नहीं की उसने। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपका जिस्म जो है वो तो मर जाएगा, लेकिन जिस्म में से जो नई जिंदगी शुरू होगी आपके जिस्म से, वो रूह है, वो तो नहीं मरेगी। तो कायनात जो थी, खुदा ने कहा था कि इसका एक वक्त मुकर्रर है। रूहें आलम अरवा में थी, कायनात को बनाया गया कि जिस्म के जरिए तरक्की हो जाए। तो ये कायनात फैल रही है, ये सुकड़ेगी, और जैसे बूढ़ा मर जाता है सुकड़ के, इस तरह ये कायनात भी सुकड़ेगी। लेकिन इस कायनात का जो हुस्न है वो किसी और रूह में आए, वो जन्नतों की रूह। तो ये जो फाइनल आखिर क़यामत है, इसका मजमून खुदा ने मुझ पे खोल दिया। अब कई सही साल पहले खोला, लेकिन हमारे पढ़ने वाले क्योंकि अंधे हैं, पढ़ के समझते हैं कि हमने किताब पढ़ ली, लेकिन राज़े इलाही कि जिसको खबर ही ना हुई हो तो उसने खाक पढ़ा। तो ये मजमून था जो मैं आज बयान कर रहा था। कायनातें बंद होती जाएंगी। खुदा ने कहा ये जितनी किताबें दी है, ये सब चाबियां मैं छोड़ के जा रहा हूं। जिसने आना हो वो वहां आ जाए जहां मैं अब अपना घर बसाऊंगा। ठीक है, खुदा के बेटा बेटियों के लिए भी यही है, आज में बाला जन्नत है। तो ये वो जो नगमा है, इसका आज मजमून बयान कर रहा था, आखिरी क़यामत क्या हो। जी जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे, अगर किसी मेंबर को इस मजमून के हवाले से या वैसे कोई बात हुजूर से पूछना चाहें, कोई सवाल, तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, यूएम खान भाई, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर से करना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, एन खान साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपको कोई कोई बात करना चाहते हैं, हुजूर से कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी खुदा की सलामती हो। अस्सलाम वालेकुम। जी, खुदा की हाँ सलामती हो। जी, आप पे भी खुदा की सलामती। सॉरी, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा मसला था और मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ जा रही है, या मतलब मैं इतना एक्टिव, मतलब मुझे इतना पता नहीं है ज़ूम के बारे में कि आवाज़ को बंद भी करना पड़ता है। और मैं सबसे पहले तो हजूर की बात, और कल की उनकी जो मुझे बुक है वो भी मुझे मिल गई है, उसको भी मैंने थोड़ा सा अपनी नज़र से गुजारा। तो मेरा उसके हवाले से क्वेश्चन था थोड़ा सा, जी, क्या पूछिए। मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, इसीलिए बैठे हुए।
نہیں میں آج کی حوالے سے بات نہیں کر رہا، جو کل بک مجھے بھیجی گئی ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا ایک. میں سمجھ گیا جی، آپ سوال ہاں جی. اچھا اس میں ایک یہ تھا کہ جو ایک بچے ہمارے جو بچپن میں جو پیدا ہوتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں، جیسے کہ میرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوئی اور وہ گھر نہیں آیا ہاسپٹل سے ہاسپٹلس، اور ہم ہاسپٹلس میں ہی گھومتے رہے اس کو لے کے، 5-6 دن وہ زندہ رہا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، اس میں آپ نے بک میں لکھا تھا کہ وہ لوگ ہماری آخرت کی بہتری کا سبب بنتے ہیں، ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. لیکن اگر باپ ہی اچھا انسان نہ ہو، وہ باپ ہی بہت زیادہ گنہگار ہو، اس نے کوئی نیک عمل ہی نہ کیا ہو، تو وہ کیا جنت میں جائے گا؟ یہ آپ نے کہاں سے سن لیا کہ وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یہ ہمارے میں بتاتا ہوں، یہ آپ کی کچھ حوالہ تو آپ کی بک سے لیا میں نے، اور کچھ حوالہ جو اسلام میں دیا جاتا ہے کہ جی جو چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں نا، وہ جنت کے پھول ہوتے ہیں، آپ کو جنت میں لے جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ وہ. مطلب مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا میری ڈبل کتاب مائنڈیڈ ہوا تھا کہ میری یہ کتاب کا بیسک ذرا چیز کیا ہے. میری کتاب کا حوالہ دیں کہ میں نے کہا ہے کہ بچے آپ کو جنتوں میں دیکھے جاتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے کہا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کافی اچھی چیزیں لکھی ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری طرح ہمارے مذہب میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے مطلب میں مطلب وہ ٹھیک ہے، جنت میں ہاں ہاں آپ جی، بات سمجھ آ گئی تو آپ یہ کے. جنت میں لے جائیں. ہاں آپ کے میں ذرا سوال سمجھا نہیں پا رہا تھا، سوری. نہیں میں سمجھ تو گیا. اب میں ہاں نے جی، تو پوچھا یہ تھا اس کے کہ بارے میں تھوڑا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال بھی. یہ ہاں محمد جی تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے کہ. ہاں یہ محمد صاحب کی تعلیمات ہے کہ بچے مر ہاں جائیں جی. وہ شفاعت کا باعث ہوں گے، فلاں فلاں. پہلا سوال یہ ہے کہ بچے مرتے کیوں؟ پہلا تو سوال یہی ہے. پھر سوال ہے کہ اندھے لولے لنگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی سوال ہے. تو اور ذرا ایک اور سوال، نہیں پہلے ہم یہ انسان، ہاں جی ہاں پہلے جی پلیز جی وہ ٹھیک کنفرم ٹھیک کیا ذرا اس کا سوال. جی وہ شکریہ. پھر یہ ہے ٹھیک ہے. کہ وہ بھی یہی تھا کل کا، وہ 10 سوال کر دیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے پوچھیں، میں پتا تھا. تو کسی نے سائل نے سوال کیا ہے، کیونکہ مسیح خدا کی دنیا لے کے آ رہا تھا، عیسیٰ ابن زکریا، کہ یہ بچے اندھے لولے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یا بچے پیدا ہو کے فوت کیوں ہو جاتے ہیں. تو عیسیٰ نے وہاں سوال کرنے والے سے سوال کر دیا، کیونکہ وہ خدا کی دنیا لے کے آ رہا تھا، کہ حق تعالیٰ نہ اندھے لولے پیدا کرتا ہے نہ بچوں کو مارتا ہے. تو پتہ لگا پھر یہ کیا معاملہ ہے. اس کا جواب اب ہم دیتے ہیں. ہماری کتابیں، خدا کی ذات کہتی ہے، ایک جواب قرآن دیتا ہے کہ تمہارا آقا خدا کی ذات نہیں ہے، تمہارا آقا شیطان ہے، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو اور وہی تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے. یہی جواب عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن زکریا دیتے ہیں کہ وہ ہے اس دنیا کا آقا. خدا آقا ہوتا تو بچے نہ مرتے، نہ لنگڑے نہ لولے پیدا ہوتے. تو اب خدا کا جواب ہماری کتابوں میں ہے کہ میری دنیا میں تو کوئی بچہ وفات ہی نہیں پائے گا، بلکہ 100 سال کی زندگی پا کر خود فیصلہ کرے گا کہ میں اپنا جسم چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ زندگی اسے محبت میں دی جائے گی، خدا کی معرفت الہی میں دی جائے گی. اب بچہ پیدا ہو اور 100 سال بیماری نہ لگے، خدا کہتا ہے یہ میری دنیا ہوگی، میری دنیا میں حادثہ نہیں ہوگا. اب یہاں حادثات ہی حادثات ہیں، تو پتہ لگا یہ شیطان کی دنیا ہے. میری دنیا میں تقدیر ہار جائے گی، یہاں تو تقدیر ہارتی نہیں. جیسے وہ عمر خیام کہتے ہیں، جب سے بنی ہے ابن کٹاس پہ یہ تصویریں، تقدیر کے ہاتھوں گردش میں ہے انسان کی تدبیر. یہ کچھ کرتا ہے وہ کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے. تاکہ ذات کہتے ہیں میری دنیا میں تو تقدیر کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، موت ہار جائے گی. تو خدا کی دنیا تو آئی نہیں ابھی.
تو بچے بھی مریں گے, اندھے بھی پیدا ہوں گے, لولے بھی پیدا ہوں گے. اب اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ معجزے نہیں دکھانے, کیونکہ معجزے دکھائے عیسیٰ نے اور پتھر اٹھا کے انہوں نے اسے ہی مارے جب اس نے معجزے نہیں دکھائے. تو معجزے سمندر کا یہ نمک والا پانی ہے, پی کے اور پیاس لگتی ہے. تو جیسے کئی ہمارے ممبر ہیں, فرشتوں نے آ کے کہا وہ تو معجزہ دکھا سکتا, وہ تو دکھاتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی اگر بیمار ہوں تو میں خود جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس, آنکھیں خراب ہیں خود جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس. یہ کیسا مسیح ہے کہ اپنی آنکھیں ٹھیک کر کے, اپنی بیماری صحیح کر کے, اور کھربوں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسپتالوں میں مر رہے ہیں ان کو ویسے چھوڑ دے. تو خدا نے کہا میری دنیا جو ہے وہ میرے راز الہی سے ہے. اب آپ کا جو بچہ مر گیا ہے, چند دنوں کا ہو کر یا 3 ماہ کا ہو کر یا بچپن میں وفات پا جائے, تو مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے فرق کہ یہ جو بچے جب وفات پاتے ہیں تو یہ ایک ایسی دنیا میں جاتے ہیں جہاں ان کو موقع مل جاتا ہے اچھے طریقے سے پھر دوبارہ زندگی کو پا کر کہ وہ کیا کر سکتے ہیں خدا کے. بس یہ فرق ہے. باقی کوئی بچہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا. باپ ظالم, باپ لٹیرا. ابراہیم نے اس بات کو ثابت کر دیا, سیدنا ابراہیم نے, کہ وہ الغر جو تھا, امیر آدمی جو تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم, یہ جو جس کی کوئی عزت ہی نہیں تھی, کتوں جیسی اس کی یعنی حالت تھی, اور میری میز کے نیچے سے ٹکڑے کھاتا تھا, تو یہ تیرے جنت میں کیسے پہنچ گیا اور میں اندھیروں میں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے غربت میں رہ کے, مصیبتوں میں رہ کر خدا کی سفر کو, خدا کے دل کو جاننے کی کوشش کی, تو یہ وہاں پہنچ گیا. تو وہ کہہ رہا تھا پھر نبی بھیج. انہوں نے کہا بھائی وہ آیا ہوتا ہے عیسیٰ. انہوں نے کہا نہیں, پرانے نبیوں کو بھیج. انہوں نے کہا جب یہ نئے کو نہیں مانتے تو پرانے کو کیسے مان جائیں گے؟ تو جو بچہ مر گیا, یہ کہتے ہیں جی جو بچہ فوت ہو جائے یا جس کی والدین کی شادی نہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں حرامی ہے. نہیں, حرامی بچہ نہیں ہے, کوئی بچہ حرامی نہیں ہوتا. ہاں انوائرمنٹ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ بچے کو غیر قانونی کہتے ہیں. خدا کی دنیا میں کوئی بچہ حرامی نہیں ہے, نہ اب ہے نہ پہلے تھا. تو وہ بچے جو فوت ہو گئے ان سے آپ کی ملاقات تو شاید ہو جائے, اگر آپ خدا کے ہو گئے اور نور مل گیا تو آپ ان سے بھی مل لیں گے, کیونکہ وفات کسی کے لیے بھی نہیں ہے, زندگی سب کے لیے ہے آخرت کے اندر. ہاں یہ کہ وہ بچے آپ کی مدد کریں گے یہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے محبت میں خدا کی زندگی دے دی تو آپ جہاں ہوں گے وہ بچہ بھی آ جائے گا وہاں پہ, کیونکہ جب وہ مرا تو اس کی روح کالی نہیں تھی. بس یہ فرق ہے, ورنہ کوئی کسی کو, کیونکہ وہ تو کھلا کھلا ہر کتاب میں بتا دیا ہے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, نہ بیٹا بیٹی, نہ بیٹی باپ, نہ یہ نہ وہ. ہر شخص اعمال نامہ, ہر شخص کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی, وہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور آپ تو کیونکہ مسلمان ہیں, پہلے سپارے میں جو وہ کر گئے, نبی ہو, صدیق ہو, شہید ہو, ان کا حساب تم سے نہیں پوچھا جائے گا, اور جو تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو کوئی کسی کو کہیں نہیں لے گا. بہت شکریہ حضور. عرفان صاحب, اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں, آپ کا کوئی اگلا سوال ہو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں ضرور پوچھنا چاہوں گا.
میں اپنے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی. کیا میں کر سکتا ہوں بات اپنے حوالے سے؟ کچھ اپنے ذاتی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور بات کریں، ہم سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اجازت. ہاں ٹھیک ہے. میں یہ مطلب اللہ پاک نے کسی کو تو پورا مرد بنایا ہے، کسی کو پوری عورت بنایا ہے، تو کسی میں دونوں کی خصوصیات رکھی ہیں. ایسا اللہ نے کیوں کیا ہے انسان کے ساتھ؟ خود ہی بنایا ہے، پھر خود ہی انسانوں کو حکم دیا ہے کہ جی یہ ایسے کام کرو گے تو یہ ہوگا، ویسے کرو گے تو یہ ہوگا. پھر دنیا کو دشمن بھی ہمارا بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ لوگ سب سے الگ ہیں، ان کو سب سے الگ رکھو، ان کو کوئی منہ نہ لگائے جو ان سے ملے گا، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، یا یہ قوم لوط سے ہیں. بنایا تو ہمیں اللہ نے ہے. پھر اللہ نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے؟ کمیاں انسان میں کیوں رکھی ہیں؟ پہلا سوال شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی ایک سوال میں 20 سوال بول دیے. اللہ نے آپ کو مرد کیوں بنایا؟ اللہ نے آپ کو کھوتا کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں. بھئی مرد کیوں بنا دیا آپ کو؟ آپ کو جانور بنا دیتا، آپ کو گھوڑا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا. اور عورت کو عورت کیوں بنایا ہے؟ اب وہ جو کمار ہے، جو برتن بناتا ہے، برتن بناتے وقت کون اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ برتن ایسے بنے گا اور یہ برتن یوں ہوگا؟ وہ جو چاہے برتن بنا دے. تو خدا کی ذات نے اپنے علم، جو وہ کہتا ہے کہ میرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس نے اپنے علم کی بنا پر جانوروں کو جانور بنایا. اب آپ اٹھ کر کہہ دیں خدا کو خدا مجھے بناتا جانور، انہیں جانور کیوں بنایا؟ تو جو مٹی تھی، اس خالق کائنات نے اس پہ نگاہ کی، جیسا چاہا ان کو عورت مرد بنا دیا، جیسی تخلیق چاہی اس نے بنا دی. اچھا، اب یہ جو قدرت قانون ہے، آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے. نہیں آپ حضور. کہیں کہ میں خدا کا محبوب ہوں، یا میں کہہ دوں میں خدا کا دل ہوں. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور آج میں اتنا روم پیٹوں گا کہ سورج مغرب سے نکال دوں گا. تو کیا سورج مغرب سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. تو پتہ لگا کہ خدا کے قوانین ہیں، اس میں وہ کوئی دخل اندازی اس نے کسی کو بھی نہیں دی، نہ انسانوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو، نہ دوسری مخلوقات کو. اس نے یہ خود اکیلے، یہی تو مسئلہ تھا سارا. فرشتے کہتے تھے کہ انسان کو مت بنا. وہ کہہ رہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں بنانے خلیفہ بناؤں گا، میں بناؤں گا زمین پہ، آسمانوں پہ نہیں، زمین پہ. تو وہ کہہ رہے تھے انہیں مت بنا، اس کائنات کو. تو خدا نہیں رہتا اگر وہ فرشتوں کی بات مان کے کہتا ہاں نہیں بناتا، کیونکہ جو تم نے دلائل مجھے دی ہے کہ فساد کریں گے، خونی ہوں گے، امن کا خانہ خراب کریں گے، نہیں بناتا. پھر تو وہ خدا نہیں ہے. پتہ لگا پھر تو وہ فرشتوں کی مشورے مان کے یا کسی اور مخلوق کے وہ بناتا ہے. لیکن خدا نے کیا ان کا مشورہ مانا؟ نہیں. خدا نے کہا قال انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں کوئی مخلوق نہیں جانتے، میں بناؤں. بنا دیا اس نے. جو باتیں تھی وہ فرشتوں کی صحیح ثابت ہو گئی کہ لڑائیاں کرتا ہے، خون بہاتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، لیکن اس نے بنا دیا. اب یہ ہے کہ وہ جو اس نے بنا دیا، باتیں فرشتوں کی صحیح ثابت ہو گئی. تو پھر فرشتے حق پہ تھے؟ نہیں، فرشتے حق پہ نہیں تھے، کیونکہ جب اس نے کہا میں جو جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے، تمہیں نہیں پتا کہ
جب مستقبل گزر جائے گا تو یہ چیز کیا ہوگی. تو اس میں تو نہ آپ دخل کر سکتے ہیں نہ میں دخل کر سکتا ہوں. یہاں تک تو یہ آپ کا سوال ہو گیا. اب یہ کہ اس کو مارو اس کو لٹاؤ، یہ کام تو خدا نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ اس کو مارو، اس پہ ظلم کرو، اسے یہ کرو، اسے برا کر دیا، اسے اچھا کر دیا. یہ کہاں خدا نے کہا. وہ تو کہتا ہے، اس کی بات سنیں نا، وہ کہتا ہے جب میں نے زندگی دی اس میں تو محبت اگر نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی. اب محبت کے اندر کون سا خون، کون سا قتل و کون سی غارت ہے؟ محبت میں تو جو زندگی دی وہ زندگی لوٹنا چاہتی ہے محبت کی طرف، اور محبت نقش پا بتاتی ہے خدا کے کہ خالق کائنات نے یہ تخلیقات کیوں کی تھی. اب یہ جو سارا بیچ میں معاملات گڑبڑ گئے یا یہ مل گئے ہیں، یہ تو ہم ہیں جو اندھے ہو گئے. اگر ہم زندگی کے وجود کو پا جائیں، اب دیکھیں نا، زندہ میں ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ مر گیا ہوں؟ اب میں زندہ ہوں اور میں موت سے پرے چلا گیا، زندہ ہوں اور فرشتوں کے جہانوں سے آگے نکل گیا، زندہ ہوں اور فرشتوں کے جہانوں سے نکل کے اور دوسری جہانوں سے نکل کے گزر گیا. بڑا تھوڑی ہوں، زندہ ہی ہوں آپ کے سامنے. مروں تو میں بعد میں. لیکن جو میرا سفر ہوتا گیا پتہ چلتا گیا کہ جو اندھا پن ہے وہ میرے میں تھا، جو برائیاں تھی وہ مجھ میں تھی، جو لوٹ مقصور ظلم یہ مجھ میں تھے، خدا میں تھوڑی تھے. یہ خدا تو کہتا ہے کہ میں نے محبت کو پیدا کیا، تو جہاں محبت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، وجد میں آ جائے، وہاں سے تو خدا کے نقش پا کی تلاش ہوتی ہے. تو خدا کا تو کوئی برائی سے تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ آپ اس کے متعلق سوچیں. نہ دوزخ کا کوئی تصور تھا، یہ تو انسان نے اپنی دوست کی آپ تیار کی ہوئی، شیطان نے اپنی تیار کی، اور جو گر گئے خدا سے انہوں نے اپنی تیار کی. خدا کو تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے برائی کا نہ دوست کو. ہاں آپ چاہیں تو آج بھی نکل سکتے ہیں دوزخ سے، آپ چاہیں آج بھی اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف جا سکتے ہیں. یہ مضمون ہے، اس کو سمجھے آپ. جی ضرور، بہت شکریہ. تو ایک تھوڑی سی ڈائریکشن ان کی جو میں سمجھا ہوں حضور، وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ جو لوگ اس دنیا میں مرد بھی نہیں ہیں اور عورت بھی نہیں ہیں، ٹرانسجینڈر لوگ ہیں، ان کے اس طرح ہونے کی کیا، کیونکہ معاشرہ انہیں پسند نہیں کرتا، تو کیا ان کا ایسا ہونا میڈیکلی بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرد بھی نہیں ہے پورے، عورت بھی نہیں ہے پورے، اس کا کیا ذمہ دار کسی طرح سے انسان خود ہے، نہیں یا اس کا کیا؟ نہیں، یہ مخلوقات آسمانوں پہ بھی ہیں، ان میں فرشتے بھی ایسے، نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں. اب یہ جو گندا معاشرہ ہے آج کا، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی کائنات میں کوئی نسخ ہے. اب جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو یہ جو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، جیسے میں نے فرشتوں کو دیکھا، یہاں تو یہ لمیٹیشن ہے، نہ یہ مرد ہے نہ عورت، جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں جی انہیں، یا جی یہ مخلوقات زمین پہ آنے سے پہلے آسمانوں پہ بھی تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں فرق یہ ہے، یہاں فرق یہ ہے کہ یہ یہاں نہ مرد نہ عورتیں، ٹرانسجینڈرز، لیکن وہاں روح کی دنیا میں یہ ہر روپ لے سکتے ہیں. فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک حسین جوان فرشتہ کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے روپ لے کے وہ فیمیل بن گیا، فیمیل بن گیا، پھر اس نے اور کئی روپ لے لیے. ان کا ہی قرآن، ان کا ہی محمد کہتے ہیں، ان سے ہی پوچھے جا کے آپ کہ میرے
وہ کہتے ہیں میرے کئی ہزار روپ ہیں, 70,000 روپ ہے, تو وہ روپ عورت بندے کے تھوڑی ہے, ان میں تو اور بھی محمد صاحب کے کئی روپ آ جاتے ہیں 70,000 روپوں میں. تو یہ جو روپ ہے یہاں تو لمیٹڈ ہو گئی کہ یہ نہ عورتیں ہیں نہ مرد ہیں, لیکن روح کی دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ میرے ہزاروں روپ ہے جو خدا نے مجھ میں ڈالے, جو چاہوں روپ لے دوں میں. تو یہ اس لیے دیے تھے کہ زندگی جو ہے کوئی ایسی پیاسی نہ رہ جائے, موت کے بعد کی زندگی میں انسان ہر روپ لے کر اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکے جو یہاں نہیں کر سکتا. تو یہ جو یہ سویتا کہتے ہیں جرمن میں, نہ مرد نہ عورت, لیکن یہ مخلوقات میں پہلے دیکھ چکا ہوں زمین پہ آنے سے پہلے. اب آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ پہنچے جنتوں میں اور آپ نے دیکھا کہ 14 حسین چاند جیسے چہرے, 14 حسین چاند جیسے چہرے, اور ان کے چہرے اتنے حسین کہ فیمیل ان کو دیکھتا رہے ہزاروں سال, لیکن جو جسم ہے روح کا جو روپ ہے وہ ایک ہے, روح کا ایک ہے. جیسے وہ براق جو محمد صاحب کو دیا تھا اس کا آدھا روپ ایک حسین عورت ہے, آدھا وجود گھوڑے جیسا ہے, لیکن وہ یہ مخلوق یہاں پہ نہیں پائی جاتی, لیکن وہ مخلوق آسمانوں پہ ہے. تو جس کے 14 چہرے ہوئے اور خدا نے یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا اپنا روپ ہے, روح ہے ان کی, ان میں سے آپ ایک سے پیار کر بیٹھے اور 14 جو ہے ان کے اپنے چہرے اپنی ارواح لیکن ایک جسم میں ہوں. یوں کہہ لیں جیسے ہندوؤں میں دکھایا جاتا ہے, جیسے ایک عورت ہو اس کے 14 چہرے ہو لیکن جسم ایک ہو, یعنی کہ جہاں پہ سیکس کیا جاتا ہے. تو ایک ان میں سے روح آپ سے پیار کر بیٹھا عورت کا, جب آپ سوئیں گے تو وہ 14 جو ہے وہ آپ کا منہ تکیں گے کہ جی سیکس تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے, بھئی ہم تو علیحدہ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر خدا نے ان جو 13 تھے ان کو کیسے جڑا کر دیا. تو یہ ایک ایسے روپ ہے جن کے راز کھلیں گے, لیکن جب خدا کی محبت میں وہ نور کے بیج پھٹیں گے, وہ نور ملے گا, صبر ہوتا جائے گا, پھر سب رازوں کی ختم ہوتی جائے گی بات, ہر راز سمجھ لگے, آج نہ لگے. جیسے وہ جو رسول ہے ان کا عیسائیت کا, وہ پاؤل کہتا ہے آج تو میں بچوں کی طرح دیکھتا تھا, کل میں دیکھوں گا ایسے جیسے جوان دیکھتے ہیں, پھر مجھ میں حکمت آئے گی تو میں بڑوں جیسا بن کے دیکھوں گا. تو یہ جو راز الہی ہے ان کا تعلق پنکھ سے ہے. جو نور ملتا گیا خدا کی محبت الہی میں, اگر آپ نے خدا کے منشا کو پورا کیا, اس نور سے وہ راز الہی اسی زندگی میں کھلتے چلے جائیں گے. لیکن اگر یہاں کھولیں, کیونکہ یہ انسانوں کی یہ پیدا ہی اندھے ہیں, اور ان اندھوں کے آگے کھولیں گے تو اور گڑبڑ ہو جائے گی. جیسے میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ خدا کی دنیا میں شادی ہے ہی نہیں. اب یہاں بتاؤں, لکھ تو رہا ہوں میں کتاب, لے وہ تفصیلات بھی آئیں گی, لیکن مسلمان میرے خلاف ہو جائے گا, یہ کیا کہ یہ حرامی پن کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نہ نکاح ہوگا نہ فلاں. بھائی تمہارا نکاح کرانے والا تو شیطان ہے, ملا, تو تم تو پکے شیطان. لیکن خدا کی دنیا کے اندر نہ نکاح پڑھانے والا ہوگا نہ شادی کرانے والا ہوگا, تو بھی وہ شادی کرائے گا کون؟ کیونکہ خدا کہتا ہے میری دنیا میں وہ لوگ بسیں گے جو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہوں گے. جو ٹوٹ کے پیار کرتے ہوں گے وہی تو نور ہے جو بتائے گا اس کے ساتھ
इसके साथ तेरा जीवन बसर हो। वाह। तो ये बस इस वक्त तो ये रास। अब वो देखो तुम्हारा कुरान क्या कहता है, जरा गौर करना अपने कुरान पे। एक जाहिद तकवा अख्तियार कर जाए और फिर और सफर करे और तरक्की कर जाए रूहानियत में, और वो जाहिद उससे आगे का तकवा इख्तियार कर जाए, फिर वहां भी ना रुके, फिर और तरक्की करे मार्फत इलाही में, और तरक्की कर जाए, तो जो 3 दफा का जाहिद और तकवा गुजार होगा, वो जो चाहे करे, उसमें कोई कानून लागू नहीं हो सकता। वाह। तो फिर तो आपका सारा इस्लाम ही, पूरे इस्लाम की नैया डुबो दी ये 3 दफा के जाहिदों ने। ये 3 दफा के जो तकवा गुजार है, उन्होंने तो आपकी इस्लाम की पूरी नैया को डुबो के खाक कर दिया। लेकिन जो 3 दफा के जाहिद होंगे, जो 3 दफा मार्फत की दुनिया में कदम रखेंगे और खुदा को जान जाएंगे, और वो तुम्हारे पास वापस आके बसेंगे। हरगिज़। कभी सोचे भाई, वो तुम्हारी सड़ी हुई पुरानी दुनिया में आएंगे रहने के लिए? वो तो तीर कमान से निकल गया, वो तो गुजर गए, फिर वो तो चले गए जिन्होंने 3 मंजिलें पानी, तकवा गुजारी की और 3 दफा के मुकामात से भी निकल गए। वो तुम्हारे पास क्या लेने आएंगे? खाक लेने आएंगे। तो मोहम्मद साहब को पता था ना मेरी उम्र में 3 दफा के जाहिद होंगे और ना कोई वापस आएगा। मेरी बात बनी रहेगी। इस कानून को भी लागू करो, इस शरीयत को भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, ये भी कानून है। क्योंकि ना 3 दफा का जाहिद आएगा, ना वो 3 दफा का जाहिद पीछे आके बताएगा। हमारा काम चलता रहेगा, अंधों में काला रहता। जी उम्मीद है समझ आ गई। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलते हैं जी। एजाज खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर से पूछना चाहें तो माइक ऑन कर सकते हैं। जी खुदा की सलामती जी। जी कोई नहीं, सवाल कोई नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। अवान साहब, खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? कुछ बताना चाहें हुजूर से, कुछ अपना हाल अहवाल सेहत के बारे में, तो माइक ऑन करते हैं। इससे पहले अमान साहब के पास क्या है, जरा मुसलमानों की जरा मैं हरकत बता दूं जन्नतों में। जी इनकी जन्नत का हाल बता दूं। अगर वहां भी यही होगा कि शेख साहब ने मुफ्ती की हूर को छेड़ दिया, तो क्या वो जन्नतें होंगी? वो तो फितना फसाद जो यहां लेके गए थे, वो जन्नतों को भी बेड़ा कर देंगे। शेख साहब ने मुफ्ती की हूर को छेड़ा है, वहां भी कत्ल गारत वही। तो ना ये शेख जाएगा जन्नत में, ना ये मुफ्ती जाएगा। और सुन ले, आपके नबी की जुबानी बताऊं ना, आंखों देखा हाल, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो आंखों देखा हाल बयान नहीं करता, क्या कहते हैं जी उसे? क्या कहते हैं उसे? कमेंट। लाइव कमेंट्री जी। हाँ, वो गई गेंद, वो गई, वो बल्ला, वो विकेट उड़ गई, समझे कि नहीं? ऐसे भी करता है ना कमेंट्री। तो मोहम्मद साहब की कमेंट्री सुनाए आपको, गौर फिक्र आप खुद कर ले। फरमाते हैं कि एक जो मुल्ला है, उसको 30 मर्दों की ताकत दी जाएगी। सुनते रहे इनकी। और वो 30 मर्दों की ताकत इस्तेमाल करके हूर को पागल कर देगा, हूर को थका देगा, हूर के जोड़ जोड़ हिला देगा, इतना सेक्स करेगा उसके साथ। तो जब एक हूर का काम कर देगा, तो दूसरी हूर उस मुल्ला के कांधे पे हाथ रख के कहेगी, मुझे भी तो देख, मैं तो इससे ज्यादा हसीन हूं। फिर वो उस पर टूट पड़ेगा। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आगे पीछे से उसका भी बुरा हाल कर देगा। फिर वो तीसरी हूर कहेगी, मुझे तो देखा ही है। इस मुल्ला की ताकत खत्म नहीं होगी,
اس کی جنت یہ ہوگی کہ یہ سیکس کر کر کے حوروں کو تباہ و برباد کر دے گا. اس کا نام جنت رکھا ہے آپ نے. تو پھر اپنی والدہ کا نام بھی جنت بی بی رکھ دیتے. ٹھیک ہے. یہ جنتوں کا حال بیان کر رہے ہیں. کیا جنت ہے؟ جنت کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں دلوں کو سکون مل جائے گا خدا کی یاد میں. تو وہاں تو جو روح جائے گی اس روح کا یہ حال ہوگا کہ وہ اتنی دور نکل گئی ہوگی کہ اس کے دل میں خدا کی یاد سے سکون پیدا ہو گیا. اس روح کے اندر اتنی محبت آ گئی ہوگی کہ وہ جنت میں بسیرا کرنے کے قابل نہیں رہے. وہ کیا کہے گی؟ رب تیری جنت کی خیر، سب کچھ مل گیا، لیکن یہاں تیرا دیدار الہی نہیں ہے. اب مجھے آگے لے کر چل، کیونکہ تیرے دیدار الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ جنتوں کی دوسری حالت بیان کی جا رہی، تیسری دفعہ ادھر بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ جو چاہیں اب لے لیں، بکاؤ مال ہے، جو چاہیں آپ دام لگا دیں. لیکن جنت نام ہے راز الہی کا. جنت نام حوروں کے ساتھ سیکس کرنے کا نام نہیں ہے. تو جنت کو بھی غلط سمجھا. جی حضور بہت شکریہ جی. اب ہم اوان صاحب سے پوچھتے ہیں. جی اوان صاحب خدا کی سلامتی. جی خدا کا سلام ہے جی آپ کو سب سے حضور سے. اور سوال تو کوئی نہیں ہے، جو ابھرتے ہیں سوال تو حضور کی لیکچر سنتے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ آرٹ دیکھی تھی، آج سمجھ آ گئی کہ وہ کیا تھی. خدا کرے آئندہ بھی وہ سمجھ دیتا رہے اور میں سنتا رہا. یہی بس اور کچھ نہیں. خدا کا شکر. بہت شکریہ. میں نے محمد صاحب کا خود ہی بیان ہے کہ میرے اتنے ہزاروں لوگ ہیں. تو آج زمین پہ ایک بوڑھی ہے، مثال دیتا ہوں، عورت، اس نے آپ کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو کیا یہ بڈھی جنت میں جانے کے قابل ہے؟ یا ایک بندہ ہے، اس نے اپنی عورت کا ناک دم کیا ہوا ہے، مصیبتوں میں ڈالے، کیا وہ مرد جنت میں جانے کے قابل ہے؟ چونکہ مرد عورت کو خدا نے کہا کہ جو بھی پرندہ ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں، کبھی ایک پر سے پرواز کرتے دیکھا؟ اب میں آپ کو آنکھوں کا حال بیان کرتا ہوں. یہ ہماری جو بیوی ہے جو کتابیں لکھ رہی ہے، میں کئی جنتوں میں نے حسین دیکھے، تو بعد میں اس نے اس حسین نے روپ بتایا کہ وہ روپ جب اس نے اپنے سر کو جنبش دی تو وہ یہ کرسیانہ تھی. تو خدا ہمارے میں اتنے ہزاروں روپ کیوں رکھے گا روح کی دنیا میں، محبت الہی میں، تاکہ ہم اس روپ کو ملیں جس سے ہم پرواز کرتے ہوئے اگلے جہانوں میں خدا کی آس اور امید ملے ہمیں. وہ صرف جو پر تھے وہ اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ وہ اپنے ارد گرد گھومتے رہیں. تو جو کچھ بھی جنتوں میں ہوگا، جو کچھ بھی ملے گا، جنتی پکار جائیں گے، ہر تمنا پوری ہو گئی، لیکن یہاں تو نہیں ہے. تو جہاں وہ نہیں ہوگا
خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ بھی دے دوں اور میں نہ ہوں، نہ محبت ہوگی، نہ اصل خوشیاں ہوگی، نہ سکون ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل منزل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر اس ذات کے لیے آپ نے اپنا جیون دے دیا، اپنی زندگی دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، میرے مددگار ہو گئے، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسیح کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر حال خدا آ کر تمہیں خود بتا جائے کہ یہ تو مطلب ہے، یہ زندگی ہے، یہ راہ الہی ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ برادر سید مول صاحب امریکہ سے، خدا کی سلامتی جی، کیسے ہیں آپ؟ حضور سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ اطہر بھائی، خدا کی سلامتی حضور سب پر۔ جی میں بس اس لیے میں نے ایک ہاتھ ریز کیا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا ساری گفتگو سن کے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں ایک غلط فہمی نہ کسی کو پیدا ہو جائے، میں آن دا ریکارڈ یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی چیز رہ جاتی ہے بعض دفعہ۔ حضور نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میری وہ جو وائف ہیں وہ جو کتابیں لکھتی ہیں، یہ غلط فہمی نہ کسی کو ہو جائے کہ وہ کتابیں لکھتی ہیں، وہ تراجم وغیرہ کرتی ہیں، جیسے جرمن ہے یا کچھ ایڈیٹنگ ہو سکتا کر رہی ہوں، ایسا کوئی کرتی ہوں، وہ کتابیں ساری حضور کی اپنی لکھی ہوئی ہیں، یہ غلط فہمی کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ دوسرا میں نے کامنٹ یہ ضرور کرنا تھا، یہ جو آپ نے ملا کی بات سنائی ہے، میں تو ہنس ہنس کے اس کے اوپر میری تو حالت ہنس ہنس کے دوری ہو گئی کہ یہ مطلب یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اس دنیا پہ بھی ڈسٹرکشن ہی کرتی چلی جائے گی، اور آگے جا کے بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ ہم اس ڈسٹرکشن کو بند نہ کریں، یعنی وہ اس کو جاری رکھیں۔ یعنی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ، اور یہ یقیناً یہ جو کلام آپ نے بتایا جو کتابوں میں انہوں نے درج کیا ہوا ہے، یہ خدا نہیں ایسی باتیں کر سکتا، نہ کرتا ہے۔ یہ ان بدبختوں نے خود ہی اپنی طرف سے یہ تماشے بنائے ہوئے ہیں، حوروں کے اور فلانے اور ڈمکانے، لالچ دے دے کے۔ تو بہرحال یہ میں 2 پوائنٹ تھے جو کلیئر کرنا چاہتا تھا، اسی بات رکھنا سے چاہتا تھا۔ مہربانی سید صاحب، اسی بات سے بات نکل آئی کہ یہ جو اچھا ہوا ہے بتا دیا انہوں نے، وہ میری کتابیں جو خدا مجھے بتا رہا ہے اس کو جرمن انگلش میں، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، کہا کہ یہ کہیں مضمون غلط تو نہیں آ گیا جو سمجھ نہیں آیا ظاہر کو۔ تو جب یہ اس نتیجے پہ مجھ سے بات چیت کی تو خدا کی ملاقات ہوئی اس سے، خدا نے کہا کہ تو 30 سال سے اس کے ساتھ ہے، نہ وہ غلط مضمون سمجھا اور نہ بتانے والا میں سمجھا، تو نے اپنے 30 سال ضائع کر دیے۔ خدا نے اس کو کہا اگر وہ 30 سال تو بھی میری محبت میں ٹوٹ جاتی تو وہ مضمون تجھے بھی سمجھ میں آ جاتا، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اب تو خیر ماشاءاللہ یہ کئی دفعہ دیکھتی ہے میکائیل اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں فرشتے اور بڑا کچھ، تو یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ جو چلتا جاتا ہے، لہریں اٹھتی جاتی ہیں، سوالات واقعی سب ختم ہو جاتے ہیں، مشاہدہ الہی سے حقیقت کھل جاتی ہے۔ تو بس یہ کہنا تھا مجھے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ برادر سوج خان بھائی، خدا کی سلامتی، آپ بات کرنا چاہیں دور سے، کوئی سوال شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، میرے پاس تھوڑا سا شور ہے تو کل سوال پوچھیں گے جی اگر ہوا تو۔ جی شکریہ۔ یو ایم خان بھائی، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں حضور سے، اگر آپ اویلیبل ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی خدا کی سلامتی، میں سن رہا ہوں اطہر بھائی، بہت شکریہ، سوال تو بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، خدا کی سلامتی۔ آسم چرسا، خدا کی سلامتی جی، کوئی آپ حضور سے بات سوال پوچھنا چاہیں؟
आज के टॉपिक पे इस हवाले से या हुजूर की तालीमात पे तो जी पूछ सकते बस हैं हजूर प्लीज। को प्यार भरा खुदा की सलामती का सलाम हजूर, आई लव यू, आई मिस यू सो मच। बस हजूर यही फीलिंग बतानी थी। जी शुक्रिया। हुजूर हमारे पास आज की सवालत ख़त्म है जी, अगर आप कल का हमें बता दें, अगर आप अवेलेबल होंगे तो हम सवाल जवाब के प्रोग्राम में हाजिर हो जाएं। हाँ जी, कल का हक ताला ने चाहा तो 12 बजे तक हम खुदा की इनायत से शुरू कर देंगे। तो जी आप हुजूर बिल्कुल ठीक हो। सवाल इकट्ठे कर लें, और अगली दफ़ा अगर आपने रखना है कोई मजमून, तो पहला मजमून ये रखें कि अपने अपने मजहबों से बताएं क्या खुदा मिलता है, और जिनको मिलता है उनको ज़रा सामने लेके आए, ताकि फिर जी अपनी तालीमात से बताएं क्या इनके मजहब इनको खुदा से मिलाते हैं। अगर नहीं मिलाते तो ये मजहब मुर्दा हो गए हैं। तो फिर अपने मजहब की यूनिफॉर्म पहन ले, हमारे पास आ जाए, हम मिला दें, तो फिर वो मजहब की यूनिफॉर्म उतार के खुदा के हो जाए। कोई ऐसा मजहब या ऐसा मजमून रखे कि मौत के जो मौत की हालतें हैं उसमें आंखों देखा हाल क्या है, ये अपने मजहब से बताएं, हम अपने मजहब से बताएं। हम सॉरी, हमारा तो मजहब ही नहीं है, हम नूर इलाही से बताएंगे। कोई ऐसा मजमून जो फर्क पैदा कर दे इन मजहबों में और हम में, ऐसे रखें। और कोई घंटा या 1 घंटा 10 मिनट, ज्यादा नहीं तो फिर ये तकरारबाजी बहस करते हैं, फिर बात किसी की भी समझ नहीं आएगी। जी उसमें टाइम रख लें, चाहे 10 दफा टाइम रखें या 20 दफा, लेकिन ऐसा कि सवाल करने वाला सवाल करे, जवाब देने वाला चुप। जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हम सॉरी ये अतर भाई, तय आई एम करते सॉरी, हैं। प्लीज गिव मी 1 मिनट। हजूर मैंने सिर्फ ये कहना था कि मेरे दिल पे थोड़ा सा बोझ है कि मैंने जर्मन सेशन में 2-3 दफ़ा इंटरप्शन की, आपको बोला, मुझे माफ़ कर दें, मुझे मेरी गलती होगी, मुझसे माफ़ कर दें मुझे। मुझे तो याद भी नहीं रहा, तो आपको कैसे याद है? मैं तो भूल गया, उस वक्त मैंने रोक दिया होगा। तो कोई माफी की कोई जरूरत ही नहीं। जी हाँ। जज़ाकल्लाह हजूर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आई लव यू। जी जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी, आपकी तशरीफ आवरी का, रूहानी रहनुमाई के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए, और आपकी सेहत 100% नहीं भी थी, आपने इतना वक्त दिया। हम सभी मेंबरान आपके लिए दुआगो हैं और शुक्रगुजार हैं आपके हुजूर। खुदा के साथ आपको सलामत रखें जी, खुश रखें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। खुदा ने चाहा तो कल मुलाकात होगी। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। और वो आज आप मेरी बेटी के लिए भी दुआ कर दें, क्योंकि आज वो पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, 2 पार्टियां 2 दलों में है, तो उनके लिए भी दुआ कर दें प्लीज। जी आमीन, हुजूर खुदा फजल के, आमीन आमीन। आमीन जी आमीन। सभी सभी मेंबरान से दरख्वास्त है जी, यूएन खान साहब और सूरज खान साहब और मैं और हमारे एक दो और मेंबरान ऑलरेडी किए, हुजूर ने फरमा दिए। तो सभी मेंबरान से दरख्वास्त है कि हमारी जो सिस्टर मैरी हैं उनके लिए जो खुदा की ज़ात रास्ते खोल रही हैं, हमारी दुआ है कि वो रास्ते उनके लिए, उन्हें ही चुन लिया जाए उन रास्तों के लिए, उन काम के लिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो अब कल खुदा ने चाहा तो हम 12 बजे मैं आपको बता दूंगा, जी 12 बजे शुरू ही कर देंगे। जी ठीक है, जी तो हुजूर बहुत शुक्रिया जी। मुझे इजाजत दें। जी खुदा की सलामती जी। तो खुदा ने बहुत शुक्रिया हजूर। कल आपसे मुलाकात होगी। जी हुजूर बहुत खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, सब जी मेंबरान को, सब भाइयों को, सब नबियों को खुदा हाफिज, फी मान अल्लाह, खुदा की सलामती। खुदा हाफिज। खुदा की शुक्रिया। सलामती। खुदा की सलामती।